काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और जिस किताब को हम मिलकर अब पढ़ रहे हैं उसका नाम है बाक़रुल उलूम, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, जिल्द अव्वल। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 20 माशाल्लाह। और हम पेज नंबर 306 से रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। आधी से ज़्यादा बुक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग है सिफ़ाते मुत्तकीन। आइए मिलकर पढ़ते हैं। लिखा है हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने इन्हें अहादीस में मुत्तकीन की सिफ़ात को वाज़े किया था, जिनमें से चंद सिफ़ात ये भी हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नंबर 1 के इन्वर्टेड कॉमा अहले तक़वा तमाम दुनिया वालों में से अपनी ज़ात पर सबसे कम खर्च करने वाले होते हैं और लोगों की सबसे ज़्यादा मदद करने वाले होते हैं। अगर तू भूल जाए तो वो तुझे याद करें और अगर तू जिक्र करे तो वो तेरी मदद करें। हक़ खुदा की बात करते हैं और अल्लाह ताला के फरमान पर कायम करते हैं। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ हो गया। हवाला है शज़रातुज़ ज़हब, जिल्द अव्वल, सफ़ा नंबर 149। फिर लिखा है कि ये उन लोगों की सिफ़ात हैं कि जो इंसानियत के माथे का झूमर हैं और सिरात मुस्तकीम के रहनुमा हैं। दूसरे नंबर पे लिखा है कि मोमिन, मौला का कलाम है इन्वर्टेड कॉमा में, कि मोमिन जब राज़ी हो तो उसकी रज़ा उसको गुनाह और बातिल में दाखिल ना करे और अगर वो ताकतवर हो तो उसकी कुदरतों से नाहक सरकशी में मुब्तला ना करे। हवाला है अल-खिसाल, सफ़ा नंबर 101। फिर आगे लिखा है नंबर 3 पॉइंट पे कि इमाम आली मकाम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्वर्टेड कॉमा, कि बेनियाजी और इज़्ज़त मोमिन के दिल में चक्कर लगाती रहती हैं और जब वो इस मकाम पर पहुंचती हैं जहां तवक्कुल होता है तो वो उसी जगह ठहर जाती हैं। और यहाँ पर हवाला है सिफ़तुल सिफ़त और जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 61। इसी हिकमत पारे को याफ़ई, ये अलिफ फ़े एन छोटी ए, याफ़ई ने यूं नज़म में बयान किया है। नज़म जो बयान की गई है पेज 307 पर, वो अरबी में है। 4 उसके जो कि क्या कहूँ मैं, 2 अशार हैं, यानी कि इसको हम लेकिन तर्जुमा पढ़ेंगे क्योंकि अरबी है। तो आइए पढ़ते हैं इन्वर्टेड कॉमा में कि इस्तगना और इज़्ज़त मोमिन के दिल में चक्कर लगाती हैं। अगर दिल की गहराई में वो तवक्कुल को देख लें तो वहाँ ठहर जाती हैं और बंदा इज़्ज़तदार बनकर अल्लाह ताला पर यकीन करने वाला बन जाता है और अगर उन्हें तवक्कुल दिखाई न दे तो रुखसत हो जाती हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और हवाला है मराअतुल जिना, जिल्द अव्वल, सफ़ा नंबर 248। और अब यहाँ पर चौथा पॉइंट लिखा है कि इस्लाम और ईमान का फ़र्क, जहाँ पे लिखा है कि हज़रत बाक़रुल उलूम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन्वर्टेड कॉमा के ईमान उस हकीकत का नाम है जो दिल में मुस्तहकम हो और इस्लाम वो है जिसकी वजह निकाह, मीरास और जान बचाई जा सकती है। ईमान इस्लाम में शरीक है लेकिन इस्लाम ईमान में शरीक नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। हवाला है तोहफ़तुल अक़ूल, सफ़ा नंबर 297। फिर लिखा है कि ईमान मुत्तकीन के ज़मीर में मुस्तहकम होता है और ईमान की बदौलत वो खुदा से डरते हैं और उसके अज़ाब का खौफ रखते हैं, इसीलिए वो किसी वाजिब को तर्क नहीं करते और गुनाहों का इर्तिकाब नहीं करते। इस्लाम ज़ुबान पर शहादतैन के इकरार का नाम है और जब वो इकरार दिल की गहराइयों में रच बस जाए तो उस वक्त मुसलमान मोमिन बन जाता है। याद रखें, हर मोमिन मुस्लिम होता है लेकिन हर मुस्लिम मोमिन नहीं होता। उनमें आम, ख़ास, मुतलक की निस्बत पाई जाती है। और आइए हम पेज नंबर 308 पर आ गए हैं। यहाँ पे 5th नंबर पे लिखा है कि इमाम
علی مقام علیہ السلام نے اسلام اور ایمان کے فرق کو یوں واضح کیا ہے انورٹڈ کاما کہ اسلام اقرار بلا عمل اور ایمان عمل و اقرار کے مجموعے کا نام ہے. اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں. اسلام اقرار بلا عمل، ہاں بے لام الف عین میم لام، اور ایمان عمل و اقرار کے مجموعے کا نام ہے انورٹڈ کاما کلوز. اب یہاں پہ چھٹا پوائنٹ پہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر اپنا فضل و کرم کیا ہے. امام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فیضان کو یوں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مومن کو اللہ تعالیٰ نے مومن کو 3 خصلتیں عطا کی ہیں. نمبر 1 دین کی وجہ سے دنیا میں عزت، نمبر 2 آخرت کی کامیابی، اور نمبر 3 اہل عالم کے دل میں اس کا روب. اور یہاں پر حوالہ ہے الخصال پیج نمبر 139. اچھا، اب یہاں پر ایک بڑی اچھی سی بہت انٹرسٹنگ ہیڈنگ ہے، چلیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ہے شیعوں سے توقعات، یہ ہیڈنگ ہے کہ شیعوں سے توقعات. آئیے پڑھتے ہیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور دیگر جملہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ان کے شیعہ ان کی ہدایت کی اقتداء کریں اور ائمہ علیہ السلام کے طور طریقوں کی پیروی کریں، رزق روزی کے حلال ذرائع اپنائیں اور ایسا کردار اپنائیں کہ دوسرے مسلمان ان کی پیروی کو اپنے لیے باعث سعادت جانیں. شیعان آل محمد علیہ السلام کے کردار کو دیکھ کر لوگ رہنمائی حاصل کریں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ تم ہمارے لیے باعث زینت بنو اور ہمارے لیے ذلت کا ذریعہ مت بنو، انورٹڈ کاما کلوز. امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں سے فرمایا دیکھو ایسا کردار اپناؤ کہ جو بھی تمہیں دیکھے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جعفر علیہ السلام بن محمد علیہ السلام پر رحم کرے، اس نے اپنے شیعوں کی بہترین تربیت کی ہے. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک شیعہ کے متعلق معلوم ہوا کہ اس نے برائی کی ہے تو آپ علیہ السلام نے اسے نصیحت بھجوائی، اور نصیحت کیا تھی کہ نیکی نیکی ہوتی ہے خواہ وہ کوئی سر انجام دے، البتہ اگر تم نیکی کرو گے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور برائی برائی ہی ہوتی ہے خواہ کوئی بھی کرے، البتہ تم اگر برائی کرو گے تو وہ اور زیادہ برائی متصور ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ہم سے منسوب ہو. حوالہ ہے حیات الامام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام. اور یہاں پر یہ بات ہم نے یہاں تک پڑھ لی اور ہم آ گئے پیج 309 پر. لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے شیعوں کی تربیت کی بھرپور کوشش کی تھی. آپ علیہ السلام نے انہیں گراں قدر نصیحتیں کی تھیں اور انہیں کردار سازی کی تعلیمات دیں. ہم ذیل میں آپ علیہ السلام کی چند نصیحتیں نقل کرتے ہیں. سب سے پہلی نصیحت ہے شیعوں کے لیے وصیت. لکھا ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے بلکہ عمل بھی ضروری ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو یہ وصیت فرمائی تھی. آئیے یہ وصیت جو ہے یہ پوری آدھا پیج تو یہ عربی کا ہے، اور اب ہم اگلا صفحہ یعنی 310 پہ آ گئے ہیں. یہاں پہ بھی اس کا 1/3 حصہ اسی وصیت کا ہے عربی میں، اور ہم اب اس کا ترجمہ پڑھیں گے 310 اور 311 پیج پہ. آئیے آغاز کرتے ہیں. انورٹڈ کاما اے گروہ شیعہ سنو اور ہماری وصیتوں کو سمجھو اور ہمارے اس عہد کو سمجھو اور ہمارے اس عہد کو سمجھو جو کہ ہمارے دوستوں سے ہے. گفتگو میں سچائی اختیار کرو اور دوستوں اور دشمنوں کے متعلق جو قسم کھاؤ اسے پورا کرو، اور اپنے اموال سے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ دلی محبت رکھو. اپنے فقراء پر صدقہ کرو اور اپنے معاملات میں اجتماع کا خیال رکھو، اور کسی کے لیے ملاوٹ اور دھوکہ روا نہ رکھو، اور یقین کے بعد شک میں نہ پڑو اور اقدام کے بعد بزدلی نہ دکھاؤ، اور اپنے دوستوں کو کبھی بھی پشت نہ دکھاؤ. اغیار سے دوستی کی خواہش نہ کرو اور اپنے علاوہ دوسروں سے مودت نہ رکھو، اور اپنے رب کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور صبر اختیار کرو. زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، جسے چاہے وہ اس کا وارث مقرر کرے. نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. ہمارے شیعہ جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہیں، ان کا کردار یہ ہے کہ جب بات کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ وفائی کرتے ہیں. جب امانت رکھی جائے تو اس کے مالک کو ادا کرتے ہیں، حق کے لیے مصائب برداشت کرتے ہیں، اور جب واجبات کا سوال ہو تو عطا کرتے ہیں، اور جب انہیں حق کا حکم دیا جائے تو بجا لاتے ہیں. ہمارے شیعوں کا علم صرف
کان تک محدود نہیں ہوتا۔ ہمارے عیب بیان کرنے والوں کی ہمارے شیعہ تعریف نہیں کرتے اور ہمارے دشمنوں سے راہ و رسم نہیں رکھتے اور کسی خائن کی محفل میں شرکت نہیں کرتے۔ جب مومن سے ملاقات ہو تو اس کا احترام کرتے ہیں، جاہل سے ملتے ہیں تو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا شیعہ کتے کی طرح حریص نہیں ہوتا اور کوے کی طرح لالچی بھی نہیں ہوتا۔ اسے سوال کی ضرورت بھی پڑے تو اپنے ایمانی بھائیوں سے کرتا ہے۔ بھوکا مر جائے گا لیکن اغیار سے سوال نہیں کرے گا۔ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے قول کے مطابق بات کرے اور ہماری وجہ سے دوستوں کو چھوڑ دے اور ہماری محبت میں دور پار والوں کو قریب کرے اور ہمارے بغض کی وجہ سے قرابت داروں سے دوری اختیار کرے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے وصیت مولا کی پڑھ لی اور اب آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جب آپ علیہ السلام نے اپنے شیعوں کے یہ اوصاف بیان کیے تو کچھ حاضرین کو اس پر تعجب ہوا اور کہنے لگے بھلا ایسے شیعہ کہاں دکھائی دیتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین کے اطراف میں ان صفات سے متصف شیعہ موجود ہیں۔ ان کی زندگی انتہائی سادہ ہوتی ہے، ذہنی طور پر وہ مطمئن ہیں اور اتنے گمنام ہیں کہ اگر کسی محفل میں ہوں تو ان کے پہچاننے والا کوئی نہیں ہوتا اور اگر وہ غائب ہوں تو انہیں تلاش کیا جاتا ہے اور اگر بیمار ہوں تو ان کی عیادت نہیں کی جاتی۔ دوبارہ پڑھتی ہوں یہ لائن، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں نے غلط نہ پڑھ دیا۔ لکھا ہے کہ ان کی زندگی انتہائی سادہ ہوتی ہے، ذہنی طور پر وہ مطمئن ہیں اور اتنے گمنام ہیں کہ اگر کسی محفل میں ہوں تو ان کے پہچاننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا، اور اگر وہ غائب ہوں تو انہیں تلاش نہیں کیا جاتا اور اگر بیمار ہوں تو ان کی عیادت نہیں کی جاتی اور اگر وہ رشتہ طلب کریں تو انہیں کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ اگر وہ کسی راہ پر چل رہے ہوں تو لوگ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور ان کی راتیں سجدہ و قیام میں بسر ہوتی ہیں۔ کچھ حاضرین اپنے دور کے شیعوں کی مذمت کرنے لگے اور انہوں نے عرض کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام ان کے متعلق کیا کہتے ہیں جو زبان سے شیعت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں تشیع نہیں ہوتی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگوں کے گناہوں کے کفارے میں ان پر قحط نازل ہوتا ہے جو انہیں فنا کر دیتا ہے۔ ہم آگے پیج 312 پر، جو انہیں فنا کر دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں کے کینے انہیں اجاڑ دیتے ہیں اور اختلافات انہیں مار ڈالتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے اپنے فرشتوں سے ہماری نصرت کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں خود ان کے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ جب تم گفتگو کرو سچ بولو اور جھگڑوں سے پرہیز کرو، وہ تمہیں ایک دوسرے سے دور کر دیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت سے پہلے تمہاری جانیں چلی جائیں اور بعد میں آنے والے تمہاری مذمت کریں اور تم دوسروں کے لیے سامان عبرت بن جاؤ۔ سب سے بہتر افعال والا الف فے عین الف لام افعال والا وہ ہے جو اہل دنیا سے دوری اختیار کر کے ایمانی بھائیوں سے راہ و رسم پیدا کرے، اگر وہ حبشی اور زینون گاف چھٹیے ہیں تو اگرچہ وہ حبشی اور زنگی ہی کیوں نہ ہوں۔ یاد رکھو ہمارے سیاہ فام شیعہ سیاہ فام شکل میں نہیں اٹھیں گے، جب وہ مبعوث ہوں گے تو برف کی طرح سے سفید ہوں گے، انہیں جنت کے پانی سے غسل دیا جائے گا اور انہیں ابدی نعمات عطا کی جائیں گی اور ملائکہ مقربین کے ساتھ ان کی نشست و برخاست ہوگی اور انبیاء مرسلین کی انہیں رفاقت حاصل ہوگی۔ وہ شخص خدا کو بے انتہا عزیز ہے جسے راہ خدا میں وطن سے نکالا گیا ہو۔ ہمارے شیعوں کا بھی یہی مقام ہے۔ ہمارے شیعہ زمین پر خدا کے چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ طالبان حق کے لیے رہنما ہیں اور اہل اطاعت کے رہبر ہیں اور وہ اپنے مخالفین کے خلاف خدا کے ہاں گواہی دیں گے۔ اپنے پاس آنے والوں کے لیے وہ تسکین کا باعث ہیں اور دوستوں کے لیے سراپا لطف و کرم ہیں۔ وہ بردبار، پاک دامن اور آپس میں مہربان ہیں۔ ان کے اوصاف توریت، انجیل اور قرآن کریم میں لکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا شیعہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اولیاء خدا کی اطاعت سے پاکیزگی حاصل کرے، وہ دشمنان حق سے دل میں بیزاری اختیار کرے اور دشمنان دین کے کالے کرتوت دیکھ کر بھی ان کے خلاف پروپیگنڈا نہ کرے اور خدا سے ان کے لیے بد دعا کرے۔
اور خدا سے ان کے لیے بد دعا کرے۔ یہی لکھا ہے۔ حاضرین میں سے ایک نے عرض کیا، میرے والدین آپ علیہ السلام پر قربان، آپ علیہ السلام نے جو اوصاف بیان کیے ہیں ان اوصاف کے حامل افراد امن کی زندگی بسر کریں اور راتیں آرام سے گزاریں تو ان کی منزلت و ثواب کیا ہے؟ یہ پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 313 پر آ گئے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کو ان پر سایہ فگن ہونے کا حکم دیا جائے گا اور زمین کو ان کے احترام کا حکم دیا جائے گا اور نور کو ان کے برہان کا فرمان جاری کیا جائے گا۔ سائل نے عرض کیا، دنیا میں ان کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا کہ جب وہ خدا سے مانگے گا تو خدا عطا کرے گا، اور جب وہ دعا کرے گا تو دعا قبول ہوگی، اور جسے طلب کرے تو اسے وہ مطلوبہ چیز عطا کی جائے گی، اور اگر وہ مظلوم کی مدد کرے گا تو اسے عزت ملے گی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے عیون الاخبار و فنون الاثار، صفحہ نمبر 223 اور 225۔ اس عظیم الشان وصیت سے بڑھ کر اور کوئی وصیت ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ عظیم القدر وصیت ہے جو کہ انسان کو اوج ثریا تک پہنچا سکتی ہے اور اسے انسانیت کی بلند ترین مقام تک لے جا سکتی ہے۔ اس وصیت میں امام علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اخلاق فاسدہ سے دور رہنے اور اعلیٰ اخلاق کے حصول کی دعوت دی ہے۔ اگر سارے مسلمان متفق ہو کر اس پر عمل کرنے لگیں تو دنیا کی باقی اقوام ان کی غلامی پر افتخار کریں گی۔ یہ وصیت اسلام کا خزانہ ہے اور اس میں اسلام کے جوہر کو بیان کیا گیا ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس وصیت پر عمل کر کے وہ دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر لے۔ تو یہاں پر یہ چیپٹر مکمل ہوا اور اب ہم پیج نمبر 314 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر بھی بڑی مزیدار ہیڈنگ ہے، آپ سنیں گے تو آپ کا بھی دل چاہے گا کہ جلد سے جلد اس کے بارے میں معلومات کریں۔ لکھا ہے قدیم شیعہ، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام ابو جعفر حضرت باقر العلوم علیہ السلام نے ابتدائی شیعوں کا تذکرہ کیا اور ان کے صفات عالیہ کو یوں بیان کیا۔ آئیے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ دور سابق میں ہمارے شیعہ اور ہمارے دوست سب لوگوں سے بہتر ہوا کرتے تھے۔ اگر قبیلے میں کوئی امام مسجد ہوتا تھا تو وہ ان میں سے ہوتا تھا، اور اگر قبیلے کا کوئی مؤذن ہوتا تھا تو وہ بھی ہمارا شیعہ ہوتا تھا، اور اگر قبیلے میں کوئی امانت دار ہوتا تو وہ بھی ہمارا شیعہ ہوتا تھا، اور اگر لوگ اپنے دین و دنیا کی رہنمائی کے لیے کسی عالم کی طرف رجوع کرتے تو وہ عالم بھی ہمارا شیعہ ہی ہوا کرتا تھا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور حوالہ ہے دعائم الاسلام، دال عین الف حمزہ میم، دعائم الاسلام، اور جلد اول صفحہ نمبر 71۔ اب آگے لکھا ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے اس بیان میں واضح کیا کہ پرانے دور کے شیعہ تقوی کے آخری درجے پر فائز ہوا کرتے تھے اور لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ عوام ان کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے، اور لوگ انہیں دین و دنیا کا امین قرار دیتے تھے، اور جب کہیں نیک افراد کا تذکرہ ہوتا تو شیعہ علی علیہ السلام صف اول میں شمار ہوتے تھے۔ ایک روایت ملاحظہ فرمائیں کہ کسی قاضی کے پاس ایک شیعہ نے گواہی دی، مخالف نے جرح کی کہ یہ رافضی ہے اور اس کی گواہی ناقابل قبول ہے۔ قاضی نے گواہ سے کہا، تم رافضی ہو، لہٰذا تو ہم تمہاری گواہی کو قبول نہیں کرتے۔ یہ سن کر وہ زار و قطار رونے لگا۔ قاضی سمجھا کہ اسے اس انتخاب سے تکلیف ہوئی ہے، اس لیے وہ رو رہا ہے۔ قاضی نے اس سے کہا، بندہ خدا، تجھے لفظ رافضی سے تکلیف پہنچی ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ تو اس نام پر خوش نہیں ہے۔ گواہی دینے والے نے کہا، قاضی صاحب، میں اس لیے نہیں رویا، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ تو نے مجھے شیعہ کہا ہے، جبکہ یہ بہت پاکیزہ لقب ہے، اس کا اطلاق انبیاء علیہ السلام اور مرسلین پر ہوتا ہے۔ تو نے مجھ جیسے گناہ گار کو شیعہ کہہ دیا، جبکہ میں کجا اور شیعہ نے علی کجا۔ یہاں پر سوالیہ نشان بھی ہے۔ اور ہم آ گئے ہیں پیج 315 پر۔ اب یہاں پہ لکھا ہے ہیڈنگ آ گئی اگلی کی صفات شیعہ، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے بہت سی احادیث میں ایسی صفات کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ تشیع کے دعوے داروں میں ہونی چاہیے، ان میں سے کچھ صفات حسب ذیل ہیں۔ اب یہاں پہ جو وہ صفات دی گئی ہیں وہ نمبر وار دی گئی ہیں، آئیے ہم پڑھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے۔ پہلے نمبر پہ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، انورٹڈ کاما
کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے اور اس کی اطاعت کرے، وہ اپنی تواضع، خشوع، امانت کی ادائیگی، ذکر الہی کی کثرت، نماز ادا کرے، روزے رکھے، والدین سے بھلائی کرے، غریب ہمسایوں سے ہمدردی کرے، مساکین سے الفت، مقروضوں کی مدد کرے، یتامہ سے شفقت سے پیش آئے، راست گوئی، تلاوت قرآن سے پہچانے جاتے تھے اور لوگوں کے متعلق اچھائی کے علاوہ خاموشی سے جانے جاتے تھے، اور یہ لوگوں کی امانتوں کے امین ہوتے تھے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے تحفۃ العقول صفحہ نمبر 295۔ اور اب ہم آ گئے پیج نمبر 316 پر۔ یہاں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے جو اوصاف بیان کیے ہیں یہ خوف خدا رکھنے والے متقین ہی ہو سکتے ہیں، ہر شخص ان اوصاف کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اب دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، انورٹڈ کاما، کہ حضرت علی علیہ السلام کے شیعہ وہ ہیں جو ہماری ولایت میں دولت خرچ کرتے ہیں اور ہمارے مرکز مودت کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، اور ہمارے امر کو زندہ رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ جب وہ غصے میں آئیں تو کسی پر ظلم نہ کریں، اور جب کسی سے راضی ہوں تو اسراف نہ کریں۔ وہ اپنے ہمسایوں کے لیے برکت ہیں اور ملنے والوں کے لیے پیغام صلح ہوتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، تحفۃ العقول صفحہ نمبر 300۔ واضح سی بات یہ ہے کہ جن افراد میں مذکورہ بالا صفات پائی جائیں تو وہ ہمیں اپنے ہمسایوں کے لیے رحمت اور برکت ہوں گے، اور ملنے ملانے والوں کے لیے امن و سلامتی کا پیغام ہوتے ہیں۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، اور وہ انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام اور محبت کا عنوان ہوتے ہیں۔ آئیے تیسرے نمبر پہ پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ابی المقدام سے شیعان علی علیہ السلام کے بلند اخلاق اور اوصاف کو یوں بیان فرمایا، انورٹڈ کاما، ہم پیج 317 پہ آ گئے ہیں، انورٹڈ کاما، اے ابو المقدام، شیعان علی علیہ السلام کمزور اور لاغر وجود کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کے ہونٹ روزے کی وجہ سے خشک دکھائی دیتے ہیں، ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے رنگ اڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو وہ زمین کو اپنے لیے بچھونا بنا لیتے ہیں اور اپنی پیشانیوں کو زمین پر لگا دیتے ہیں۔ وہ کثرت سے سجدے کرتے ہیں، کثرت سے آنسو بہاتے ہیں، وہ زیادہ دعائیں مانگتے ہیں۔ لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ غمگین ہوتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 444۔ یہ عابد اور زاہد شیعوں کی کیفیت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ، حضرت حجر بن عدی رضی اللہ اور حضرت میثم تمار رضی اللہ جیسی شخصیات ان صفات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اور اب آئیے چوتھے نمبر پہ جو لکھا ہے کہ شیعوں کے لیے ہدایات، یہ ہدایات آئیے ہم جانتے ہیں کہ امام ابو جعفر حضرت باقر العلوم علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو بہت سی بلند و بالا نصیحتیں فرمائی ہیں۔ بطور نمونہ ہم آپ علیہ السلام کی چند نصیحتوں کو یہاں پر نقل کرتے ہیں۔ اب یہ جو وصیتیں ہیں یہ الف بے جیم دال کر کے ہیں، آئیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ وصیت الف پہ لکھا ہے، جابر بن یزید جعفی بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جماعت کی صورت میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب ہم آپ علیہ السلام سے جدا ہونے لگے تو ہم نے عرض کیا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام ہمیں نصیحت فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے ہماری درخواست کے جواب میں فرمایا، یہ ہم پیج 318 پر آ گئے، فرمایا انورٹڈ کاما کہ تمہارے طاقتوروں کو چاہیے کہ وہ تمہارے کمزوروں کی مدد کریں، اور دولت مندوں کو غربا پر مہربانی کرنی چاہیے، اور تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے مومن بھائی کی ایسی خیر خواہی کرے جیسا کہ وہ اپنی ذات کی خیر خواہی کرتا ہے۔ ہمارے رازوں کو چھپائے رکھو اور لوگوں کو ہماری گردنوں پر سوار مت کرو، اور ہمارے فرمان پر نظر رکھو، اور ہماری طرف سے جو کچھ تمہارے پاس آئے تو اسے قرآن مجید سے مطابقت دو۔ اگر ہماری حدیث قرآن کے مطابق ہو تو اس کو لے لو، اور اگر قرآن کے مطابق نہ ہو تو اسے ٹھکرا دو، اور اگر معاملات تم پر مشتبہ ہو جائے، میم شین تے بے ہے، مشتبہ ہو جائے تو پھر توقف کرو اور اسے ہماری طرف پلٹا دو تاکہ ہم تمہارے لیے خود ہی اس کی تشریح کریں۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے ضیاء العالمین جلد سوم قلمی نسخہ امالی توسی 332۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے قارئین کرام، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام عالی مقام علیہ السلام نے کتنی بلند و بالا نصیحتیں فرمائی اور اپنے ماننے والوں کو دنیا و دین کی سعادت کے اسرار سے آگاہی عطا کی۔
امام علیہ السلام نے اپنی نصیحت میں یہ بات بھی واضح فرمائی کہ ہماری نسبت سے تم تک جو روایات پہنچیں تو آنکھیں بند کر کے اس پر عمل نہ کرو، کیونکہ بہت سے بے دین ہمارے متعلق جھوٹی باتیں تراشتے ہیں۔ لہٰذا اس کا علاج یہ ہے کہ تم تک ہماری جو حدیث پہنچے اسے قرآن کے میزان پر تولو، اور جو حدیث قرآن کے مطابق ہو تو وہ ہماری حدیث ہے، اس پر عمل کرو، اور جو حدیث قرآن کے خلاف ہو تو اسے مسترد کر دو، اور اگر تم سے یہ فیصلہ نہ ہو سکے کہ یہ حدیث قرآن کے مطابق ہے یا نہیں تو پھر وہ حدیث ہماری طرف پلٹا دو تاکہ ہم خود اس کی وضاحت کریں۔ اب ہم پیج 319 پہ آ گئے ہیں، اور یہ جو الف پڑھنے کے بعد اب ہم بے پہ آ گئے ہیں، جو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، شیعوں کے لیے جو ہدایات نصیحتیں فرمائی ہیں مولا نے۔ الف پڑھ لی، اب بے پہ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں سے فرمایا کہ انورٹڈ کاما میں تمہیں تقوی محنت کرنے، سچ بولنے اور مالکوں تک امانت کو واپس کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ امانت کا مالک خواہ نیک ہو یا بد ہو، اگر وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قاتل بھی میرے پاس امانت رکھتا تو میں اسے بھی اس کی امانت واپس کر دیتا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گئے، اور اب یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، تحفۃ العقول صفحہ نمبر 299۔ اب لکھا ہے کہ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی بلند پایہ نصیحت ہو سکتی ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ بے شک۔ اب الف اور بے پڑھ لیا، اب جیم پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے نصیحت ہے مولا کی۔ امام علیہ السلام کے پیروکاروں کا ایک وفد آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب وہ جانے لگا تو آپ علیہ السلام نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا انورٹڈ کاما کہ ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام پہنچاؤ اور انہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم دولت مند غریبوں کی خبرگیری کرو اور تندرست بیماروں کی عیادت کرو، اور زندہ افراد کو چاہیے کہ وہ مرنے والوں کے جنازے میں شرکت کریں اور ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر ملاقاتیں کریں، کیونکہ ان کی ملاقاتیں ہمارے امر کی زندگی کا باعث ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا اور اچھی باتوں پر عمل کیا۔ ہم پیج 320 پر آ گئے ہیں، اور اچھی باتوں پر عمل کیا۔ ہمارے شیعوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم عمل صالح کے بغیر کسی کو بھی خدا کی گرفت سے نہیں بچا سکتے، اور یہ بھی بتا دو کہ تقوی اور جد و جہد بغیر ہماری ولایت کو کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا، اور قیامت کے دن اس شخص کی حسرت بہت زیادہ ہوگی جو کسی عمل کی تعریف کرے پھر اس کے خلاف عمل کرے۔ انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ حوالہ ہے عیون الاخبار و فنون والآثار، اور صفحہ نمبر ہے 223۔ اس پیغام میں آپ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو ہر لحاظ سے بھلائی کرنے کی وصیت فرمائی اور انہیں باہمی اتحاد و اتفاق کا حکم بھی جاری کیا۔ آئیے اب الف بے جیم پڑھ لیا، اب دال پہ کیا؟ مولا فرما رہے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے کہ جو ہمیں لوگوں کی محبت کا مرکز بنائے اور ہمیں لوگوں کے بغض کا نشانہ نہ بنائے۔ خدا کی قسم وہ جو ہم سے روایت کرتے ہیں اس میں وہ تحریف نہ کریں اور کسی طرح کی تبدیلی نہ لائیں، تو کوئی بھی شخص ان پر اعتراض نہ کرے، لیکن ان کی عادت یہ ہے کہ وہ ہم سے ایک بات سن کر اسی میں اپنی طرف سے 10 باتوں کا اضافہ کرتے ہیں اور اپنی رائے سے اس کی تعویل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے کہ جو کہ راز کی پوشیدہ بات کو سنے اور اسے اپنے دل میں دفن کرے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ہمارا دشمن اور ہمارا دوست ایک مقام پر نہ ہوں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز، حوالہ ہے عیون الاخبار و فنون الآثار، صفحہ نمبر 223۔ ہم کتاب کے پیج 321 پر ہیں اور الف بے جیم دال پڑھ لیا اور اب ہے پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہے پہ لکھا ہے محبت اہل بیت علیہ السلام۔ حضرت باقر علوم الاولین والآخرین نے شیعان علی علیہ السلام کی تعریف کی اور محبت اہل بیت علیہ السلام کے اجر و ثواب کو بیان فرمایا ہے۔ ہم اس مفہوم کی ذیل میں چند روایات نقل کرتے ہیں۔ آئیے یہ جو روایات دی ہوئی ہیں 1 2 3 4 کر کے دی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 پہ لکھا ہے امام علیہ السلام کے پاس اہل خراسان کا ایک وفد آیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ سفر کی کثرت کی وجہ سے اس کے پاؤں پھٹ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سفر طویل تھا، پیدل چل چل کر میرے پاؤں پھٹ گئے ہیں، میں نے یہ طویل سفر صرف آپ علیہ السلام کی محبت میں کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا
کہ انورٹڈ کاما تجھے بشارت ہو، اللہ کی قسم تو ہمارے ساتھ ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ خراسانی نے یہ سنا تو وہ پھولا نہ سمایا اور فرط اشتیاق سے عرض کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے ساتھ سوالیہ نشان ہے۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما، آئیے یہ پڑھتے پیج 322 پہ آ گئے ہیں۔ مولا نے فرمایا ارشاد کے انورٹڈ کاما کہ جی ہاں، جو بھی شخص ہم سے محبت رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہمارے ساتھ محشور فرمائے گا۔ محبت ہی تو دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ، وہ تمہارے گناہ کیا لکھا ہے جی، وہ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما اور لکھا ہے عیون الاخبار و فنون الآثار، صفحہ نمبر 226 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اب اگلے سیکنڈ نمبر پہ لکھا ہے ایک واقعہ کہ زیاد اسود کا واقعہ، آئیے مل کر پڑھتے ہیں کہ زیاد اسود دور دراز کا سفر طے کر کے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ طویل سفر طے کرنے کی وجہ سے تھک چکا تھا اور اس کے پاؤں پھٹ چکے تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس سے فرمایا زیاد، یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا مولا، میں دور دراز سے کم از کم کمزور اونٹ پر سفر طے کر کے آیا ہوں۔ اونٹ کمزور تھا، میں اس پر سارا سفر طے نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجھے کافی پیدل سفر کرنا پڑا، جس کی وجہ سے میرے پاؤں پھٹ گئے۔ میرے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ میں موٹا تازہ اونٹ خرید کرتا۔ ایک پیسہ جمع کر کے میں نے نابالغ اور کمزور اونٹ خریدا تھا۔ امام علیہ السلام نے اس کی محبت کو دیکھا تو آپ علیہ السلام کو اس پر رحم آ گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ زیاد نے عرض کیا آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، میں بڑا گناہ گار ہوں اور اپنے نفس پر زیادتی کر چکا ہوں۔ حالات یہ ہیں کہ بعض اوقات میں مایوس ہو جاتا ہوں اور اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ میں ہلاک ہو گیا۔ جب مجھ پر مایوسی چھا جاتی ہے تو پھر سوچتا ہوں کہ گناہ گار ہوں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کا محب ہوں، اس سے مجھے ڈھارس بنتی ہے اور بخشش کی امید کرنے لگ جاتا ہوں۔ ہم آگئے پیج 323 پہ لکھا ہے پھر کہ امام علیہ السلام نے بڑی محبت اور شفقت بھرے لہجے میں کہا سبحان اللہ، محبت کے علاوہ دین اور ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرما رہا ہے انورٹڈ کاما کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنایا ہے اور تمہارے دلوں میں اسے مزین کیا ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ آپ کہہ دے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انصار کا ورڈ بریکٹ میں ہے، وہ انصار اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب آئیے یہاں پر نمبر 3 پر کیا لکھا ہے کہ ایک صحرائی عرب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھنے والوں سے محبت رکھتا ہوں لیکن خود روزے نہیں رکھتا، یعنی میں نفلی نمازیں اور نفلی روزے نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ تو جس سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ تو لکھا ہے آگے کہ تم شیعہ کیا چاہتے ہو؟ جب کوئی خوفناک امر آئے تو تم ہماری طرف رجوع کرتے ہو اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں بشارت ہو، اور اللہ تعالیٰ تم سے اور تمہارے غیر سے یکساں سلوک نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ کی قسم ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہم نے 1 2 3 پڑھ لیا۔ چوتھے نمبر پہ کیا لکھا ہے کہ امام علی مقام نے اپنے شیعوں کی ایک جماعت سے یوں فرمایا، پیج 324 پہ ہم آ گئے ہیں۔ مولا نے فرمایا انورٹڈ کاما میں کہ تمہاری حالت اس وقت قابل رشک ہو جاتی ہے جب اس کی جان یہاں پہنچتی ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ کیا، انورٹڈ کاما بریکٹ یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اس وقت ملک الموت آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تو جو امید رکھتا تھا وہ تجھے دے دی گئی ہے اور تو جس چیز سے ڈرتا تھا تجھے اس سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔
پھر اس کے لیے اس کی جنت کے مکان تک ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنا جنت کا گھر دیکھو. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام اور حسن و حسین علیہ السلام ہیں. یہ تیرے جنت کے ساتھی ہیں. اسی کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انورٹڈ کاما جو لوگ ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے ان کے لیے اس دنیا اور آخرت میں بشارت ہے. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 63 اور 64. اب یہاں اور حوالہ ویسے نوٹ کیجئے، اس میں حوالہ نہیں دیا ہوا. پھر لکھا ہے کہ اس مضمون کی بہت سی احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے منقول ہیں. اب آئیے پوائنٹ نمبر 5 پڑھتے ہیں. پوائنٹ 5 پہ لکھا ہے کہ شیعوں کو رافضی کیوں کہا جاتا ہے. یہ تو بڑا اچھا سوال ہے، آئیے اس کو مل کر پڑھتے ہیں. پوائنٹ 5 پہ کہ لکھا ہے کہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمیں لوگوں نے ایک نام دیا ہے، اس نام کی وجہ سے حکام نے ہماری جان و مال کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے اور ہمیں عذاب دیا جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں نے تمہیں کیا نام دیا ہے؟ تو ابو بصیر نے عرض کیا کہ وہ ہمیں رافضی کہتے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس نام پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نام تو خدا نے تمہیں عطا کیا ہے. حوالہ ہے محاسن برقی صفحہ نمبر 119. اب ہم پیج نمبر 325 پہ آ گئے ہیں اس کتاب کے. اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اس وقت یہ نام شیعان آل محمد علیہ السلام کا ذاتی نام بن چکا تھا. مذہب شیعہ کے پیروکار اجتماعی اور عالمی اصلاح کے قائل ہیں اور جہال، جیم پہ پیش ہے اور ہے پہ تشدید ہے، جہال اس نام سے ان کی عیب گیری کرتے ہیں جن کے شیعوں کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جبکہ شیعوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ شرمندہ ہونے کے بجائے اس نام پر فخر کرتے ہیں. یہ اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کا میڈل بن چکا ہے. امام شافعی نے فرمایا کہ اگر محبت آل محمد علیہ السلام کا نام رفض ہے تو پھر جن و انس گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا ہے. اور اب آگے چلتے ہیں. پھر نمبر 6 پوائنٹ ہے کہ شیعوں کے حق میں دعا کرنا. لکھا ہے امام ابو جعفر علیہ السلام اپنے شیعوں کے حق میں پورے اخلاص سے دعا مانگا کرتے تھے. آپ علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے انورٹڈ کاما کہ اے وہ ذات جو قریب ہے اور کمزور نہیں ہے، اے ارحم الراحمین میرے شیعوں کو دوزخ سے بچا لے اور انہیں اپنی رضا سے راضی فرما، ان کے گناہ معاف فرما دے اور ان کے معاملات میں آسانی پیدا فرما، ان کے قرض ادا فرما، ان کی پردہ پوشی فرما اور ان کے گناہان کبیرہ معاف فرما. اے وہ ذات جسے کسی ظلم کا اندیشہ نہیں ہے، وہ جس پر نہ تو اونگ طاری ہوتی ہے اور جسے نیند نہیں آتی، میرے لیے ہر پریشانی اور ہر غم سے نکلنے کا راستہ مقرر فرما. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور یہ حوالہ ہے صحیح الدعوات صفحہ نمبر 18. اب آخری پیراگراف ہم پڑھ رہے ہیں اس ٹاپک کا پیج 326 پر کہ آپ علیہ السلام اپنے شیعوں کے لیے ان الفاظ میں بھی دعا کرتے تھے. آئیے وہ الفاظ بھی پڑھ لیتے ہیں جو کہ حوالہ ہے مصباح کف امی صفحہ نمبر 161. انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ خدایا اگر تو مجھ سے راضی ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری مغفرت فرما، اور جن بھائیوں اور جن شیعوں نے میری پیروی کی ہے ان سب کی مغفرت فرما اور میری آنے والی نسل کو پاکیزہ بنا. اے ارحم الراحمین اپنی زحمت کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما. انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ مصباح ابھی یہ میں نے آپ کو حوالہ تو پہلے بتا دیا تھا. تو یوں سامعین ہم نے اس چیپٹر کو مکمل کر لیا ہے پیج نمبر 326 پر. اور اب اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں یہ بتاتی چلوں کہ اگلی ریڈنگ کے جو ہمارا نشست ہوگی اس میں ہم پڑھیں گے ہیڈنگ تعلیمات انبیاء علیہ السلام کا بیان. تو اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.